SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। वही मुनसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, मेरा जुर्म तो कोई और था पर मिली सजा कोई और है। साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान को 5 दिन के अंदर 3 मुकदमात में सजा सुना दी गई। जो तीसरा मुकदमा है जिसमें उनको सजा सुनाई गई, ये मुकदमा है इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा। जो दीगर मुकदमात थे उसमें साइफर का मुकदमा था जिसमें सज़ा सुनाई गई और उसमें तोशा खाना का मुकदमा था जिसमें सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन ये तीसरा मुकदमा जो है ये इस लिहाज से अहम है कि उनके जो एक इखलाकी इमेज है, जो उनका मजहबी इमेज है, उस पर डेंट लगा, उसको नुकसान पहुंचा। जो वो रियासत मदीना की बात करते थे, जो वो अपनी तकारीर में शरीयत को लेके बात करते थे हमेशा, तो उस पर जो है उसको नुकसान पहुंचा इस तीसरे मुकदमे की सज़ा से। ये मुकदमा क्या है और इसमें जो अदालत ने फैसला दिया क्या वो दुरुस्त है या गलत है, और कुरान पाक में इद्दत से मुतल्लिक कौन सी आयत मुबारका है, इसके अलावा पाकिस्तानी कानून क्या कहता है अगर कोई शख्स इद्दत के दौरान निकाह करे, तो ये सारे मामलात जो हैं आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। ये सबसे पहले ये जो मुकदमा है इद्दत में निकाह का, ये मुफ्ती सईद जो हैं जिन्होंने इमरान खान के तीनों निकाह पढ़ाए थे। इमरान खान वो शख्सियत है जिन्होंने 43 साल की उम्र तक कोई निकाह नहीं किया था और उसके बाद अब तक वो 3 निकाह कर चुके हैं। और मुफ्ती सईद का ये कहना है कि तीनों निकाह इमरान खान के उन्होंने पढ़ाए थे। कि पहला जमामिया बीबी से था, दूसरा इमरान खान का जो निकाह था वो रेहाम खान से था और तीसरा बुशरा बीबी से था। अब पहला जो इस्तगासा था वो मुफ्ती सईद ने खुद दायर किया था, और लेकिन वो जो इस्तगासा था बाद में वापस ले लिया। फिर ये इस्तगासा जो है खावर मनिका जो बुशरा बीबी के साबका शोहर हैं उन्होंने दायर किया। और केस क्या है, उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने उनकी बीवी जो बुशरा बीबी थी उनके साथ तल्लकात जो है कायम कर लिए थे जब वो खावर मनिका के निकाह में थी, और उसके बाद खावर मनिका ने हालात को देखते हुए तलाक दे दी थी बुशरा बीबी को। लेकिन बुशरा बीबी ने उसके बाद जो निकाह किया इमरान खान के साथ वो इद्दत के दौरान किया। उन्होंने 1 जनवरी 2018 को इमरान खान से निकाह किया था, और इस पर जो मुफ्ती सईद ने बयान दिया वो ये था कि 1 जनवरी 2018 को जब वो निकाह पढ़ाने के लिए डिफेंस लाहौर में गए थे तो उन्होंने एक खातून थी जो कि बुशरा बीबी की शायद बहन थी, उन्होंने उससे पूछा कि क्या जो है शरई जो मुद्दत है वो निकाह की पूरी है, तो उन्होंने कहा जी शरई जो मुद्दत है वो पूरी है, आप बिस्मिल्लाह करें, आप निकाह पढ़ाएं, जिस पर उन्होंने निकाह पढ़ाया था। लेकिन उसके बाद फिर अगले महीने फरवरी में फिर इमरान खान का फ़ोन आया कि जी वो जो निकाह था पहला इद्दत के दौरान हुआ था तो दोबारा निकाह हमने पढ़ाना है, और वो दोबारा निकाह पढ़ाने के लिए वो गए बनी गाला। तो दोबारा निकाह जो है इमरान खान का बुशरा बीबी से जो है वो बनी गाला में हुआ था फरवरी में। तो जब मुफ्ती सईद से पूछा गया था कि क्या वजह थी इतनी जल्दी में निकाह करने की, इद्दत के दौरान निकाह करने की, इमरान खान ने क्यों किया ऐसा, वो इद्दत तक का टाइम क्यों नहीं गुजार सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो वजह उन्होंने बताई थी वो ये थी कि बुशरा बीबी ने उनसे कहा था
کہ اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ 1 جنوری 2018 کو مجھ سے آپ کا نکاح ہو، تبھی آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ تھی جو بتائی، جو کہ مفتی سعید نے بتائی ہے۔ خیر یہ کیس چل پڑا اور اس میں پھر استغاثہ کے گواہان لگے۔ آگے تمام کہانیاں آپ چینلز پہ دیکھتے رہے، کس طرح خاور مانیکا نے جو الزامات لگائے اور کس طرح تلخ کلامیاں بھی اس کیس کے دوران ہوتی رہیں، اور بشرا بی بی کی جو عمران خان کی جو بہنیں تھیں انہوں نے حتیٰ کہ خاور مانیکا سے کہا کہ تم نے یہ کیا گند مچایا ہوا ہے، تو خاور مانیکا نے کہا کہ تمہاری نسل گندی ہے۔ مطلب اس طرح اور بھی ان کے جو تھے وہ تلخ کلامیاں ہوتی رہیں، اور آخری دن جج صاحب نے 14 گھنٹے کی سماعت کی، اس سے پہلے 12 گھنٹے کی سماعت کی۔ یہ تینوں فیصلے جو ہیں یہ الیکشن سے پہلے ہوئے، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزا دینا جو ہے وہ شاید مطلوب تھا۔ خیر وہ جو فیصلہ ہوا اس میں 7 سال سزا، 7 سال عمران خان کو، 7 سال بشرا بی بی کو، اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی کیا گیا، یہ سزا سنائی گئی۔ تو یہ معاملہ کیا ہے عدت میں نکاح سے متعلق جو ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جو اس سے متعلقہ آیت مبارکہ کون سی ہے۔ آیت نمبر 228 ہے سورۃ البقرہ، وہ اس سے متعلقہ ہے، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا کے رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں۔ یہ ہے وہ متعلقہ آیت مبارکہ۔ اچھا سب سے پہلے تو اس میں ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عدت کا پیریڈ رکھنے کا مقصد، جو شرعی مقصد، وہ یہی ہے کہ کوئی اولاد جو ہے، اگر خاتون کے پیٹ میں کوئی بچہ پہلے شوہر سے ہونے والا ہوگا تو وہ واضح ہو جائے، تاکہ کل کو ولدیت کا مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ تو یہ بنیاد ہے اس کی۔ اور عدت کے دوران عورت پہلے شوہر کی ہی بیوی شمار ہوتی ہے، ایون کہ عدت کے دوران اگر اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پر اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات موجود ہیں کہ وہ اسی شوہر کی بیوی شمار ہوگی، اور وہ وراثت میں بھی حصہ لے سکتی ہے، چاہے اس کو طلاق بھی ہو گئی ہو، لیکن عدت کے دوران اگر شوہر کی ڈیتھ ہوگی تو وہ وراثت میں حصہ لے سکتی ہے۔ تو اس پر اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات کچھ موجود ہیں۔ اچھا پھر یہ تو ایک چیز واضح ہو گئی، لیکن سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلہ جو ہے 1992 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، اس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ عورت کی جو عدت ہے، یعنی 3 حیض جو ہے وہ کم از کم 39 ڈیز میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اس پر عورت یعنی کم از کم عدت کا پیریڈ یہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ 3 ماہ 10 دن تصور ہوتے ہیں، اور ڈیتھ کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تصور ہوتے ہیں، لیکن اس صورت میں 39 ڈیز کا کہا گیا۔ یہ جو کیس تھا اس میں اگر سپریم کورٹ کی رولنگز کو مد نظر رکھا جائے تو پھر وہ یہ 40-41 دن بنتے ہیں جب اس کا نکاح ہوا، جس 1 جنوری کو بھی، تو پھر وہ اس رولنگ کے تحت وہ جو نکاح ہے وہ عدت کے بعد ہی جو ہے تصور ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو قوانین ہیں، اخبارات میں نے دیکھا وہ لکھا ہوا تھا کہ 496A کے تحت عدالت نے جو ہے وہ سزا سنائی ہے ان کو۔ 496A کے تحت سزا نہیں ہو سکتی تھی، 496 کے تحت ہوگی، کیونکہ 496A جو ہے وہ ہے کہ وہ مرد کو سزا کے لیے ہے، عورت کو سزا کے لیے نہیں ہے۔ وہ سمپل یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو بہلا پھسلا کر، ڈرا دھمکا کر اس کے ساتھ جو ہے جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے اس کو بھگا کر لے جائے یا اس کو قید میں رکھے، تو اس صورت میں ہے، تو وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اس پہ ایک تو 494 ہے کہ ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، تو وہ 494 ہے، اس میں بھی 7 سال سزا ہے۔ پھر 496 ہے کہ ایک نکاح کی دھوکہ دہی سے کوئی تقریب منعقد کرنا جبکہ انفیکٹ وہ نکاح نہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں وہ جو دوسرا نکاح پڑھایا گیا وہ ظاہر ہے اگر پہلا نکاح ہو گیا تھا تو دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈیفینس میں یہ کہا گیا دونوں کی طرف سے، عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے، کہ وہ جو دوسرا نکاح تھا وہ نکاح نہیں تھا، وہ دعائیہ تقریب تھی، اصل نکاح 1 جنوری 2018 کو ہی پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ دفعات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جس میں 7 سال تک سزا ہے۔ اچھا اب جو اس کیس کا سب سے جو اہم پہلو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو ہے عدالت کا فیصلہ درست ہے ان حالات میں جو میں نے بیان کیے، جو کیس کے ریکارڈ پہ آیا، کیونکہ جج صاحب نے یہ قرار دیا کہ دوسرا بھی نکاح تھا اور انہوں نے اس کے تحت انہوں نے سزا دی۔ سب سے پہلے تو محمد لا ہے ہمارا، جس میں پرنسپل اسلام کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں سیکشن 253 ہے جس میں نکاح کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔
ایک نکاح صحیح ویلڈ جو کہ عام نکاح ہوتا ہے، عام ویلڈ نکاح کے لیے جو خاتون اور مرد کا عاقل بالغ ہونا جو ہے بنیادی شرط ہے، اور گواہان کی موجودگی میں ہو اور حق مہر بھی اس میں لکھا جاتا ہے. تو یہ ہے ایک نکاح کے جو ویلڈ ہونے کی صحیح نکاح. دوسرا ہے فاسد. فاسد نکاح اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک خاص جو جب پڑھایا گیا تب تو ریگولر ہے، لیکن ایک خاص مدت کے بعد ایک یا خاص ایکٹ کرنے کے بعد وہ درست ہو جائے تو اسے کہتے ہیں فاسد irregular. تیسرا نکاح وہ نکاح ہے جو کہ باطل ہے، جسے وائڈ کہتے ہیں. وائڈ نکاح جو ہے وہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوتا، اور لہٰذا نہ اس نکاح کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ اس نکاح کی صورت میں پیدا ہونے والے بچوں کی کوئی حیثیت ہوگی. اب یہ جو نکاح ہے اس میں اعلیٰ عدالتوں نے جو قرار دیا ہے وہ قرار دیا ہے کہ جو عدت کے دوران نکاح ہوگا، اس پر مختلف آرائیں موجود ہیں ویسے. یعنی کچھ پہلے عدالتوں نے یہ قرار دیا تھا، کچھ نے کہ یہ وائڈ نکاح ہوگا، کچھ نے قرار دیا کہ نہیں یہ ریگولر ہوگا. لیکن جو بعد میں ججمنٹس آئی ہیں اعلیٰ عدالتوں کی، اس میں 2002 میں ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے وہی 39 دن والی ججمنٹ کا حوالہ دیا، اور اس میں کم از کم جو عدت جو ہے قرار دی ہے خاتون کی وہ 39 دن قرار دی ہے. 3 حیض جو ہے وہ انہوں نے کہا کم از کم 39 دن میں ہو سکتے ہیں، اور اس پر عورت کی گواہی کافی ہے. اچھا، پھر دوسرا ایک اور فیصلہ جو اہم ترین ہے وہ ہائی کورٹ کا ریسنٹلی آیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس میں بھی انہوں نے عدت کے دوران نکاح کو irregular قرار دیا اور اس میں بری کیا انہوں نے، یعنی کہ اس کو خاتون کو مرد کو. اب جو فیصلہ ہے جو مجسٹریٹ کا فیصلہ ہے جس کو سول جج کا کہا جا رہا ہے، لیکن بیسیکلی یہ مجسٹریٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ ایک ہی جج بطور سول جج بھی کام کر رہا ہوتا ہے، بطور مجسٹریٹ بھی، اور دیگر جو ہے رینٹ ٹریبونل بھی ہوتا ہے وہ. تو یہ مجسٹریٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے تحت جو فیصلہ کیا گیا میری نظر میں یہ درست فیصلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات کے منافی ہے. آئین کے آرٹیکل 201 کے تحت تمام ماتحت عدالتیں ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کی پابند ہیں، اور یہ ماتحت عدالت ہے جس نے فیصلہ کیا. اور اس طرح آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کی تمام ماتحت عدالتیں پابند ہیں. سپریم کورٹ کا جو 92 میں فیصلہ آیا، پھر ہائی کورٹ کا 2002 میں آیا، پھر ہائی کورٹ کا ریسنٹلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے 2022 میں آیا، اس کے تحت اس مقدمے میں ملزمان کو میری نظر میں سزا نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک تو 39 ڈیز کا کم از کم جو ٹائم اگر تسلیم کیا جائے تو وہ مکمل تھا، اور اس کا فیصلہ اب خاتون ہی بتا سکتی ہے نا کہ وہ کتنے دن میں جو اس کو 3 حیض جو ہے مکمل ہوئے. اور دوسرا جو ہائی کورٹ نے اس کو قرار دیا کہ یہ irregular میرج تصور ہوگی، تو یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جو کہ بائنڈنگ تھا فاضل جائی صاحب پر، کیونکہ لیٹسٹ ججمنٹ یہی تھی اس پر. تو اس لیے میری نظر میں یہ اس لحاظ سے بھی درست فیصلہ نہیں ہے. پھر اس میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو مفتی صاحب تھے وہ خود ایک بار پہلے بیان دے چکے تھے کہ عدت کے معاملے پر جو 3 حیض کا معاملہ ہے اس پر خاتون کا اپنا بیان کافی تصور ہوگا. اچھا، پھر اس میں جو خاور منیکا صاحب ہیں وہ خود پہلے ایک انٹرویو میں ایک بیان میں قرار دے چکے تھے کہ ان کی بیوی جو دنیا کی بڑی پاک اور بڑی بہترین بیوی ہے وہ بھی چینل پہ موجود ہے. تو اس میں جو یہ سارے معاملات عدالت کے سامنے تھے. پھر جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کسی کو سزا دینے کے لیے بھرپور ایویڈنس، مضبوط ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جہاں بھی ذرا سا بھی ڈاؤٹ آئے گا تو ملزم جو ہے بری ہوگا. ہمارا قانونی نظام یہی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ تمام کا تمام جو بوجھ ہوگا وہ استغاثہ پہ ہوگا کہ وہ کیس ثابت کرے، ملزم پر بوجھ نہیں ہوگا. تو اس کیس میں کئی ایسے پہلو تھے جس کی بنیاد پر ملزمان کو بری کیا جا سکتا تھا. تو مجھے شاید یہ سزا جو ہے آگے چل کے برقرار نہ رہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور میں اس آخر میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. جب عمران خان نے یہ نکاح کیا ہوگا 1 جنوری 2018 کو، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے، یا اس میں بھی کبھی وہ پھنس سکتے ہیں، یا اس میں ان کو سزا ہو سکتی ہے. اسی لیے میں عام لوگوں کی آگاہی کے لیے لیکچر جاری کیا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہ ہو سکیں، کیونکہ اگنورینس آف لا از نو گراؤنڈ. کبھی بھی کوئی بندہ پھنس سکتا ہے. جیسے ایک بندہ دوسری شادی کر لیتا ہے، بندے کو پتہ ہے 4 شادیوں کی شریعت میں اجازت ہے، اور وہ شادی کر لیتا ہے. بعد میں جب اس پہ استغاثہ ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی ہے جس کے تحت دوسری شادی کرنا جرم ہے. تو عدالت اس کو یہ جو کلیم ہے، یہ بات جو تسلیم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے.
تو کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے جو واٹس ایپ نمبر 03336181901 پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں. پھر ہماری جو کیسلا دینے کی سروس ہے، جو میں نے 3 کیسلا بتائے ہیں، 92 کی سپریم کورٹ ہے، اور 2002 کا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور 2022 کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی کیسلا لینا چاہیں تو 1000 فیس ادا کر کے جو ہماری کیسلا دینے کی جو سروس ہے اس کے تحت کیسلا لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ مشورہ کرنا چاہیں تو آپ میری 1000 فیس ادا کر کے میرے جائز کیش یا ایزی پیسہ نمبر پر 1000 پے کر کے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا قانونی مسئلہ ہو. آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ.